हेलो वालेकुम हजरत। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। महबूब आलम अमजदी साहब बोल रहे हैं। जी हजरत जी हमारे यहाँ हज करके आए हैं इलाके में, जी काफी लोग हज करके आ गए हमारे यहाँ भी, कहाँ पे? हमारे वतन में। जी तो इन्होंने सबने नमाजें पढ़ी हैं जमात से, 40 दिन जमात से, तो नमाजें तो कबूल हो गई साहब। कहाँ पे पढ़े हैं नमाज? इमाम हरम के पीछे, मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे। तो वहाँ का उलमा फरमाते हैं वहाँ का जो इमाम है उसके पीछे नमाज दुरुस्त नहीं है। अल्लाह रसूल क्या फरमाते हैं? हाँ, अल्लाह रसूल के फरमाने के हिसाब से क्या है? अल्लाह रसूल का फरमान यही है कि वहाबियों के पीछे न नमाज पढ़ो न सलाम करो। ये कहाँ फरमाया अल्लाह रसूल ने? कोई ये आयत? हदीस शरीफ में है, सतफ तरीक़ु उम्मती सलासन व सबईन फिरक़तन कुल्लुहुम फिन्नारी इल्ला वाहिदा। तो कौन सा फर्क है? वो तो सब अपने आप को यही कह रहे हैं, हम जन्नती हैं, सब यही मानते हैं। देवबंदी जैसे लोग हैं, अरे तो यह बरेलवी लोग भी, बरेलवी को देवबंदी बड़ा समझ रहा है, देवबंदी को बरेलवी तो कैसे माने साहब? बरेलवी 50,000 की तकरीर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप सुन्नी हैं या देवबंदी से हम तो ताल्लुक ख्वाजा रखते गरीब हैं? नवाज अजमेरी से ताल्लुक रखते हैं साहब, जिन्होंने इस्लाम फैलाया है उनका गुण गाते जी, नहीं है लोग। तो ख्वाजा गरीब नवाज नाम जो है देवबंद पे सुन्नी ईमान थे लाया, ना कि बरेलवी पे ईमान लाया। वो अहले सुन्नत थे ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। न नहीं देवबंदी थे, सुनिए न बरेलवी थे, न वो देवबंदी थे, न बरेलवी थे, न अहले हदीस थे। सुनिए सुनिए वो बात। थे ख्वाजा अहले गरीब सुन्नत वल नवाज जमात। अहले सुन्नत थे ना, हम्म। तो बरेलवी भी जो है अहले सुन्नत ही है। तो देवबंदी भी अहले सुन्नत है, वो भी 4 इमाम मानते हैं, चारों सिलसिले वही मानते हैं, काजी चिश्ती सोरबंदी नक्शबंदी। उनका अकायद जो है वो अपनी किताबों में लिखे हैं लोग कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो है बहुत जैसे खुराफात वगैरह ऐसे वो सब अपनी किताबों में तहरीर की हैं सब। अरे तो साहब इसीलिए कोई पढ़ता भी नहीं उलमाए है, उन किताबों को कोई पढ़ता भी नहीं है, ना कोई जानता है, मतलब कोई न कोई जाने या पढ़ता ना है न जाने, जानता है। सुनिए, क्यों नहीं पढ़ते? आप नहीं पढ़े तो इसका मतलब थोड़ी है कि कोई नहीं पढ़ता है। अच्छा, जैसे ये इन लोगों ने क्या ये लिखा है देवबंद वालों ने कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, वो उनके साथ शब्बाशी करते हैं, ये उनकी किताबों में है। क्या चीज? ये बात उन्होंने लिखी है थानवी साहब के बड़े भाई ने कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, वो उनके साथ शब्बाशी करते हैं। ये गुस्ताखी नहीं है? वही तो मैं बता रहा हूँ आपसे। ये ये गुस्ताखी है लोग ना? जो है ये गुस्ताखी है ना ये बात जिसने लिखी? ये तो गुस्ताखी में है ना, जिसने लिखा कि अंबिया किराम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, वो उनके साथ शब्बाशी करते हैं। भाई जाहिर सी बात है, ये लोग अपनी किताबों में सिर्फ नहीं, खुराफात ये ही बात के तो अलावा क्या मैं लिखे हैं? गुस्ताखी, इसे गुस्ताखी मानते हैं हम भी कि ये गुस्ताखी है, और इस रिवायत को ये कोई तो भी नहीं मानता आमतौर से। ये आप भी दूध आप चाय मानते हो कि इन्होंने। नहीं? आप मानते हैं इस रिवायत को कि अंबिया किराम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, उनके साथ शब्बाशी करते हैं? आप मानते हैं? क्या चीज कह रहे हैं? ये रिवायत पे, ये इबारत को आप मानते हैं कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, वो उनके साथ शब्बाशी करते हैं? हम तो ऐसा नहीं नहीं मानते। नहीं, ऐसा तो हम भी नहीं मानते। आज तक ये हदीस हम तो नहीं पढ़े हैं। हाँ, ऐसा ये हम भी नहीं मानते कि बताओ, वो कह रहा है कि कब्रों में जिंदा है तो इसलिए लिखा है कि जिंदगी साबित करना मकसद है। देवबंदी वगैरह जो लोग हैं, उलमाए हरिमैन शरीफैन, नहीं, हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, इबारत के बारे में, बांग्लादेश, ये इबारत के बारे में आपको समझ में आया? हम भी नहीं मानते इस इबारत को। हम भी नहीं मानते हैं इस इबारत को। ये कैसी है? कोई गुस्ताखी है क्या नहीं है इसमें? गुस्ताखी तो जाहिर सी बात है ही है। अब बताओ, ऐसी बातें जो लिखे वो क्या होगा सच है? तो इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ आपको कि देवबंदी वगैरह के पीछे ऐसी जो है इबारत नमाज लिखने नहीं वाले को, होगी। नकल करने वाले को क्या माना जाए? अब नकल करने वालों को क्या माना जाए? जो हमारे उलमा का इत्तेफाक है, नहीं, ये लोग जो है। हम तो नहीं मानते इस इबारत को कि ये तो मन घड़त रिवायत है, इबारत है और बनाई गई है। ये तो कोई इबारत है कि अंबिया किराम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, वो उनके साथ शब्बाशी करते हैं? जब साहबा ने नहीं देखा नबियों की बीवियों को, तो ये कौन है देखने वाले साहब?
یہ دیوبندی وغیرہ لوگ جو ہاں ہیں بتاؤ، من ایسی گھڑت ایسی روایت حضرت نقل کیے ہیں اپنی کتابوں میں۔ ایسی ایسی باتیں لکھ دی ہیں، اب کیسے مانے؟ ہم تو نہیں مانتے اس عبارت کو کہ اس میں تو انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین ہے کہ نہیں ہے کچھ؟ توہین تو ظاہر سی بات ہے ہی ہے۔ ہاں تو بتاؤ اب۔ آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ نہیں ان لوگوں کے پیچھے ہماری نماز ہوگی نہیں، کہ نہیں ایسی ہوگی۔ عبارت حضرت میں تو یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ جواب دیا، جس نے یہ عبارت لکھی نا ان کے ماننے والوں نے، کہ وہ نبیوں کی زندگی ثابت کرنا مقصد تھا، اس لیے لکھی ہے یہ بات کہ انبیاء کرام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جائیں۔ کہا کہ نبیوں کو زندگی ثابت کرنا تھا نبیوں کی، یہ بات ان کی مانی جائے۔ کس کتاب میں یہ لکھے ہیں لوگ اور ارے اس یہ کے مصنف کون ہیں؟ تھانوی وہ صاحب جو کے ہے بڑے بھائی تھے علامہ محمد احمد صاحب۔ اس والے نمبروں پہ تھوڑا رکیے، ایک نمبر دے رہے ہیں ہمارا والا۔ حضرت وہ علامہ محمد احمد صاحب نے لکھی ہے۔ سنیے ہلو، ہاں یہ اس نمبر پہ فون کریے، ہاں، وہ میسج میں کر رہے ہیں آپ کے پاس۔ سنتے رہوں، 1-2 منٹ اور رک جائیے حضرت۔ ایک اور لکھی تھی اسی کتاب میں کہ ہوا کو اللہ نے حکم دیا جاؤ کافروں کو نیست نابود کر دو، تو ہوا نے اللہ سے کہا کہ بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی، تو اللہ نے ہوا کو بانجھ کر دیا، اس ہوا سے پانی نہیں گرتا، شمالی ہوا سے۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو کہیں روایت ہے نہیں، نہ کہیں اس کا کتاب میں حوالہ، اور ہوا کی بات کیسے سن لی ان بزرگ نے، تھانوی صاحب کے بڑے بھائی نے، محمد احمد صاحب نے؟ یہ بھی تو آج تک ہم ایسی کوئی ضعیف حدیث بھی ہماری نظر سے نہیں گزری۔ کیس میں؟ یہ جو آپ حدیث بتا رہے ہیں وہ دیوبندی وغیرہ لکھے ہیں لوگ۔ اچھا، یہ ہوا والی؟ یہ کس کتاب میں ہے؟ ارے وہ محمد احمد صاحب کی بتا رہا ہوں، یہ اشٹھوی تھانوی صاحب بڑے بھائی تھے محمد احمد صاحب، انہوں نے لکھ ڈالی ہیں صاحب ایسی باتیں، تو ہم بھی نہیں مانتے ان کی بڑے بھائی کی باتوں کو۔ ہاں انہوں نے کہا بالکل کہ بالکل۔ انہوں نے کیا لکھا کہ غزوہ احزاب کا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مدد کرنا چاہیے اپنے حبیب کی، تو شمالی ہوا کو حکم دیا جا کافروں کو نیست نابود کر دے، تو ہوا نے اللہ سے کہا الحلائل لا یخرجن باللیل، یہ عربی بھی بنا دی انہوں نے کہ بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی، اللہ سے کہا، تو اللہ نے ہوا کو بانجھ کر دیا، تو وہ لکھتے ہیں کہ شمالی ہوا سے پانی نہیں گرتا، پھر دوسری ہوا کو اللہ نے کہا ہو گئی، اور پھر اللہ کا حکم مانا۔ ارے تو میں نے کہا یہ ہوا کی بات کیسے سن رہے تھے 1400 سال پہلے؟ ایسی من گھڑت باتیں لکھ دی ہیں حضرت۔ یہ آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے ہوا اللہ کی نافرمانی کر سکتی ہے؟ یہ من گھڑت لکھے ہیں سب۔ ہاں حضرت میں کیا بتاؤں، ایسی باتیں کہ ہوا کو اللہ کا نافرمان بتا رہا ہے، ہوا میں اتنی ہمت کیسے ہو جائے کہ جو کہہ دے کہ میں نہیں جاؤں گی؟ ہاں بالکل ظاہر سی بات ہے۔ اور میں کتاب کا حوالہ اس میں پہلی بات ہے کہ ہوا کی باتیں کیسے سن لے گا آدمی؟ ہوا کی بات کہاں سن رہا ہے آدمی، اور یہ پھر اللہ کی بات کہاں سن رہا ہے؟ اللہ ہوا سے فرما رہا ہے اور ہوا اللہ سے ایسا کہہ رہی ہے حضرت؟ نہیں یہ بھی ہماری نظر سے اس طرح کی حدیث کوئی نہیں گزری ہے۔ یہ دیوبندی لوگ جو اپنی کتابوں میں صرف من گھڑت اور جو کوئی حضرت کیا کچھ سمجھنے والی بات ہے اس میں کہ ہوا اللہ کی نافرمانی کر سکتی ہے کیا؟ بھائی ظاہر سی بات ہے، اللہ کا جو حکم ہوگا اسی کے حکم کی تعمیل کرے گی، یہ تو نہیں کہہ نافرمانی سکتی کیسے کر سکتی ہے؟ وہ اسے نافرمان بتا رہے ہیں ہوا کو کہ ہوا نے اللہ کی نافرمانی کی، تو ہوا کو اللہ نے بانجھ کر دیا۔ اب یہ بانجھ کیسے ہوتی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ پانی نہیں گرتا، خوب پانی گرتا ہر جگہ سے ہوا سے۔ عجیب عجیب ڈرامے ہیں حضرت۔ ایک جگہ اور حضرت، ایک اور منٹ لوں گا، اس کتاب میں لکھا تھا کہ ایک صاحب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر تشریف لیے جا رہے ہیں، تو پوچھا یا رسول اللہ کہاں تشریف لیے جاتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا حکیم برکات احمد کی نماز جنازہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو اتنے میں تھانوی صاحب کے بڑے بھائی بول پڑے محمد احمد صاحب کہ وہ نماز جنازہ میں نے پڑھائی تھی۔ اب بتائیے حضرت، اللہ کے رسول جس نماز جنازہ میں شریک ہو رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نماز میں نے پڑھائی، اس میں امام بن رہے ہیں خواب کے اندر۔ یہ بھی من گھڑت لکھا ہے وہ اپنی طرف سے۔ اچھا، کیا جواب کیا دیتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی تو اللہ کے رسول کے زمانے میں امامت کی ہے، اللہ کے رسول یعنی موجود ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں۔ ارے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے بعد خلیفہ بنے، جی تو یہ کہاں کا ہے جاہل گنوار اور عالم، وہ کہاں ابو بکر صدیق، ان دونوں میں کیسے برابری لا سکتے ہیں؟ ہاں، یہ اس کے ماننے والے جواب دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر خواب میں پڑھا دی تو کیا ہوا؟ انہوں نے الحمدللہ کہا میں نے پڑھائی الحمدللہ، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کیا، پھر کہا کہ میں نے پڑھائی تھی وہ نماز۔
تو ہمارے بتائیے کہاں پہلے خلیفہ اور کہاں یہ وہابی وغیرہ، یہ بھی بالکل غلط ہے، یہ غلط، یہ خواب کی بات وہ کہہ رہے ہیں، دلیل میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بالکل حضرت غلط۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی نماز پڑھائی تھی اللہ کے رسول کے زمانے میں۔ ارے یہ بالکل غلط ہے، کہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں یہ لوگ؟ اب بتا، حضور بتائیے۔ حضور کی امامت کر رہے ہیں خواب میں ہیں؟ استغفر اللہ اللہ کے رسول کے امام بننا ہے حضرت خواب میں؟ ہاں، جب اس کے کہنے کا مطلب یہی ہوا، لیکن یہ بالکل غلط ہے یہ۔ ارے حضرت میں کیا بتاؤں، ایک بار انہی کے بھائی سے کسی نے پوچھا ہے، تھانوی صاحب کے بڑے بھائی سے، محمد احمد صاحب سے، کہ حضرت قیامت کب آئے گی؟ تو پہلے تو جواب دیا کہ قیامت کا علم اللہ ہی کو، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث، وہ آیت انہوں نے لکھی، اور پھر اس کے بعد لکھا علامہ حجر اسقلانی لکھتے ہیں 1300 ہجری میں دنیا ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ امام مہدی کے بارے میں احادیث بکثرت اور متواتر ہیں، مگر ان میں وقت کا تعین نہیں کہ امام مہدی اس سن میں تشریف لائیں گے، یعنی حدیث میں وقت کا تعین نہیں ہے، لیکن امام مہدی کے آنے کا ذکر ہے، وہ لکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا لکھتے ہیں محمد احمد صاحب، وہ جو تھانوی صاحب کے بڑے بھائی ہیں، کہا مجھے بعض علوم سے پتہ چلتا ہے، میرے پاس علم ہے یعنی علم جفر، کہا مجھے بعض علوم اچھا سے اچھا پتہ چلتا ہے کہ 1837 ہجری میں کوئی اسلامی سلطنت نہیں رہے گی، اور 19 ہجری میں امام مہدی ظہور فرمائیں گے۔ اچھا۔ پہلے کیا لکھ رہے ہیں کہ حدیث میں ذکر نہیں ہے امام مہدی کے آنے کے سن کا یعنی وقت کا، کہا کہ مجھے معلوم ہے، یہ لکھ رہے ہیں مجھے معلوم ہے، مجھے علوم سے یہ پتہ بھی چلتا۔ اپنے طرف سے من گھڑت لکھا ہے، اب بتا، حدیث اللہ کے رسول کو سب کچھ معلوم ہے، اللہ نے یہ حدیث کے خلاف ہی ہوا۔ ہے نا۔ ہاں بالکل خلاف ہوا حدیث سے پاک کی۔ اب بتائیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بعض علوم سے پتہ چلتا ہے، تو ایک صاحب نے پوچھا جو سوال کر رہے تھے کہ حضرت یہ آپ کو علم جفر سے معلوم ہوا ہے؟ تو تھوڑا سا زبان دبا کے کہا، منہ دبا کے کہا کہ رہن دیجیے، آپ کو عام سے مطلب گٹھلی سے کیا مطلب، آپ کو یعنی جواب دے دیا بس، یعنی وہ انہیں علم جفر، اللہ کے رسول کو تو اللہ نے کتنے علم دیے ہمیں تھوڑی معلوم ہے، تو یہ اپنی علم کی برتری جتا رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے امام مہدی کے آنے کا سن نہیں بتایا، وقت نہیں بتایا، میں بتا رہا ہوں۔ نہیں، یہ بالکل من گھڑت ہے، یہ اپنے طرف سے جو لکھا ہے یہ حدیث کے خلاف لکھا ہے بندہ۔ حدیث کے خلاف لکھا نا حضرت۔ بتائیے، جس کو عالم و غیوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک چیز کا علم دیا، جب انہوں نے ظاہر نہیں کیا، بتایا نہیں اس سن میں، اس ماہ میں، اس دن کو قیامت آئے گی، تو یہ لوگ اپنے طرف سے کہیں تو یہ ظاہر یہ سی بات قیامت حدیث کا پاک کے نہیں، خلاف ہے۔ قیامت کا نہیں لکھا، یہ لکھا ہے کہ 1837 ہجری ہاں، میں کوئی مہدی اسلام، علیہ السلام۔ ہاں 19 ہجری میں لکھا ہے امام مہدی آئیں گے۔ اور مجھے یہ اچھا، تعجب ہو رہا ہے کہ جب یہ لکھ رہے ہیں کہ حدیث میں ذکر نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے سب کچھ بتا دیا، قیامت تک کے حالات بتا دیے، اب وہ لکھ رہے ہیں کہ حدیث میں ذکر نہیں ہے، امام مہدی کے آنے کا ذکر ہے لیکن وقت کا ذکر نہیں ہے، پھر خود وقت بتا رہے ہیں کہ 19 ہجری میں امام مہدی آئیں گے۔ نہیں، یہ اپنے طرف سے لکھیں، کوئی جب بھی کسی کتاب میں، یہ سنی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ اسی ہجری میں یا سن میں، جو بھی ہے نہیں لکھا ہے کوئی سنی کی کتاب میں۔ ایسا نہیں لکھا نا 19 ہجری میں آئیں گے۔ ہاں، بس نشانیاں وغیرہ جو لکھی ہے قیامت وغیرہ کی، ہاں ہاں، کیسے کیسے کیا ہوگا، تو مہدی علیہ السلام حضرت زمین اس پہ میں صاف تشریف صاف لائیں۔ لکھا ہے کہ حدیث میں امام مہدی کے آنے کا تو ذکر ہے لیکن وقت کا ذکر نہیں ہے، وقت کا متعین نہیں۔ ہاں، وقت پھر کا متعین نہیں ہے، لکھا صحیح ہے کہ بات ہے۔ مجھے علوم سے پتہ چلتا ہے، یعنی ان کو اتنے علم ہے جو بتا رہے ہیں محمد احمد صاحب کہ مجھے اتنے علوم ہے کہ مجھے علوم سے پتہ چلتا ہے کہ 19 ہجری میں امام مہدی آئیں گے۔ ارے تو نے پہلے تو لکھ دیا حدیث میں ذکر نہیں ہے، تو تو کیوں بتا رہا ہے یہ سب باتیں کہ امام مہدی 19 ہجری میں آئیں گے؟ نہیں، اس کا یہ بتانا جو ہے بالکل یہ من گھڑت ہے۔ من گھڑت ہے، اور کسی نے اگر پوچھا، بتانا ہی ہوتا تو اللہ کے رسول ہی بتا دیے ہوتے کہ اس ہجری میں۔ یہ بات حضرت بہت اچھی بات، مجھے حضرت آپ کی باتیں بہت اچھی لگی، اور حضرت جی، انہوں نے ایک کتاب میں، اسی کتاب میں لکھا ہے کہ کرشن کنہیا کافر تھا، وہ ایک وقت میں سینکڑوں جگہ نظر آتا تھا۔ تو ہم نے کہا یہ کرشن کی تاریخ کب کی ہے؟ کنہیا کی بہت پرانی تاریخ ہے، کس مسلمان نے ان کو دیکھا ہے اتنے وقتوں میں؟ یہ تو ہمارے اولیاء کرام کی کرامتوں کا معاملہ بھی 2-4 جگہ کا ہوتا ہے کہ کسی کو اس جگہ نظر آئے، کسی کو اس جگہ، بس 1-2 جگہ بس۔ اور بڑے پیر صاحب کا 70 جگہ کا واقعہ ہے، رمضان شریف میں ایک روایت میں 70 جگہ، ایک روایت میں 11، لیکن ان کے بارے میں لکھا ہے کرشن کنہیا کافر تھا، وہ ایک وقت میں سینکڑوں جگہ نظر آتا تھا۔ ارے بھیا، کب کیا کرشن کنہیا کے زمان کون سے مسلمان تھے، کیسے وہ نظر آیا؟ اور کافر کی تو گواہی مانی بھی نہیں جائے گی۔ قرآن میں ہاں ہے یا بالکل۔ ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو فتبینوا، اس کی تحقیق کرو۔
جی بالکل تو بالکل. یہ کرشن کنہیا کی بات لکھ ڈالی اس کتاب میں کہ کرشن کنہیا کافر تھا، وہ ایک وقت میں سینکڑوں جگہ نظر آتا تھا، تو ولی بھی سینکڑوں جگہ نظر آ سکتے ہیں. یہ کون سی مثال ہوئی ہے حضرت؟ ہاں یہ مثال جو دیا ہے کرشن کنہیا والا یہ بالکل غلط ہے. حضرت کیا بتاؤں. حضرت ترجمے میں بھی دو ترجمے کا میں پوچھ لیتا ہوں حضرت آپ سے کہ وہ جو سورہ فتح کی پہلی آیت ہے نا فتح کا فتح مبینہ، ہوں. اس کا ترجمہ کیا کہ ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے واسطے صحیح فیصلہ، تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ، اور پورا کرے تجھ پر اپنا احسان اور چلاوے تجھ کو سیدھی راہ. تو بعد میں بات ہوتی ہے تو بات میں ان کے ماننے والے یہی بتائیں گے کہ صاحب انہوں نے ظاہری ترجمہ کیا ہے اور نبی کو معصوم مانتے ہیں. تو اس بارے میں اچھا. کیا خیال ہے حضرت؟ ظاہری ترجمہ کر دیا تھا کہ ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صحیح فیصلہ، تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ. تو اس پر کوئی حکم تو نہیں لگے گا ظاہری ترجمہ کرنے پر؟ کیا چیز لکھے ہیں سب؟ وہ سورہ فتح کی پہلی آیت کا ترجمہ کیا ہے انا فتح لک فتح مبینہ، ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے واسطے صحیح فیصلہ، تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ، یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک ما تاخر، تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ اور پورا کرے تجھ پر اپنا احسان اور چلاوے تجھ کو سیدھی راہ. تو یہ ظاہری ترجمہ وہ کرتے ہیں بہت سے لوگ، یہ صحیح مانے ظاہری ترجمہ کیا ہے، نبی کو تو معصوم ہی مانتے ہیں وہ، اچھا. لیکن ظاہری ترجمہ کر دیا کہ ہم نے تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ. آیت اللہ کے رسول سے متعلق ہے نا یہ والی سورہ فتح کی پہلی آیت. اور ویہدیہ کا صراط مستقیمہ کا ترجمہ کیا اللہ آپ کو سیدھی راہ چلائے، اور ایک صاحب نے کیا کہ اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھائے. تو کون سا بہتر ہے، چلائے والا کہ دکھائے والا؟ اب دیکھیے ہم ہیں؟ دکھانے کا مطلب یہی ہوا کہ راستہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں ایک دم سیدھا راستہ دکھائے. ہاں اور دکھائے. چلانے کا مطلب ہے کہ کوئی ہم کو چلائے اس راستے پہ. ہاں ہاں بے شک بے شک. تو ہم سنیوں کے قرآن پاک کے ترجمہ میں جو یہی لکھا ہے کہ سیدھے راستے پر چلائے. چلائے، ہاں بالکل یہی میں صحیح مانتا ہوں کہ آیت نبی سے متعلق ہے تو چلائی وہ ترجمہ صحیح ہے کہ اللہ آپ کو سیدھی راہ دیکھنے چلائے. میں اور چلنے میں جو ہے بہت فرق ہے. ارے زمین و آسمان کا فرق جی ہے، جی زمین جی و آسمان کا فرق. کیا بات جی کی ماشاء جی اللہ. جی. تو حضرت یہ جو حج کر کے آئے، اب یہ میں تو نہیں کہہ سکتے ان سے نماز دہرانے کا جھگڑا ہو جائے گا، اگر کہہ دیا کہ نماز دہرا تو مارنے آ جائیں گے مجھے، تو اس لیے میں نے تو کہہ دیا کہ ہو جائے گی نماز، کیونکہ عوام سے کون نپٹے حضرت. کیا خیال ہے حضرت؟ نہیں دیکھیے ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ علماء حرمین شریفین کے جو امام ہیں وہ مسلمان ہیں. ان کے پیچھے جو ہے نماز نہیں ہوگی. مسلمان تو ہے نا حضرت. مسلمان ہیں لیکن ان کا جو ایمان جو ہے یہ جو اپنی اپنی کتابوں میں لکھے ہیں سب حضور کے بارے میں، اللہ رب العزت کے بارے میں من گھڑت باتیں وغیرہ. تو علماء اچھا من گھڑت باتیں لکھی ہیں حضرت ہیں؟ حضرت من گھڑت باتیں لکھی ہیں انہوں نے؟ ایک منٹ رکیے فون آ رہا ایک منٹ حضرت، ایک منٹ کی بات ہے بس، پھر ختم کر رہا ہوں. ہے. جی بتائیے. حضرت آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہم گورکھپور سے بول رہے ہیں. ارے نام مجھے نہیں یاد آ رہا آپ کا. کیا محبوب عالم ہے نا؟ محبوب عالم. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے، کرپیا لائن پر بنے رہی. The person you are speaking with has put your call on hold. حضرت Please stay on the محبوب line. عالم صاحب. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے، کرپیا لائن پر بنے رہی. ایک دو The منٹ ہو person you گئے. are speaking with has put your call on اب ہم hold. حوالہ دینے والے ہیں Please حضرت stay صاحب. on the line. یہ آپ جس ویکتی